उन 12 को नहीं, आप वो जो 50 लाख बंदा उनको वोट देने वाला है, आप उसकी जेब पे डाका डाल रहे हैं। हम कश्मीर से उजड़ के आए थे जम्मू से, तो हमें जम्मू वालों को सेटल करना चाहिए था ना, हमें कोई करीब नहीं लगा। हमें शनाख्त पाकिस्तान ने दी, कश्मीर की हमें मिलनी चाहिए थी, हमें पाकिस्तान की जमीन मिली। कुर्बानियों के सिवा एक वोट था हमारा जो ये साबित करता था कि हमारे बाप दादा कभी कश्मीर से आए। देने की बजाय हमसे वो वोट भी छीना जा रहा है। पाकिस्तान का दिल गुर्दाब दे। ये हम पर पाबंदी लगाते कि तुम कश्मीर का वोट नहीं डाल सकते, ये पाबंदी लगाते तो अच्छा भी लगता। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट का आज बहुत स्पेशल एपिसोड है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कश्मीर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जहां पर हमें एक तरफ ये नज़र आता है कि वो कन कतरे जो कि इस वक्त कश्मीरी बन के मकबूजा कश्मीर के हज़ारों मुसलमानों का, बल्कि लाखों मुसलमानों का कश्मीरी होने का हक छीन रहे हैं, वो मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन वो मुहाजिरीन की आवाज़ें जो कि असल में कश्मीर कॉज की तर्जुमानी कर रही हैं, उनको मीडिया के ऊपर कोई आने ही नहीं दे रहा। यहां तक कि पाकिस्तान के मीडिया पर भी बज़ाहिर हमें लगता है कि काफी सारी कदगनें लग चुकी हैं कि एक भी मुहाजिर कश्मीरी रहनुमा को बुलाया नहीं जाता, किसी मुहाजिर से उनकी बात नहीं की जाती, उनसे पूछा नहीं जाता कि आपका हक छीना जा रहा है, आप इस पर कैसे महसूस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास राजौरी से स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, कारी हनीफ डार साहब, जिन्होंने 1948 में उनके ख़ानदान ने बाकायदा पाकिस्तान हिजरत की। उन्होंने वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि कैसे मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान आए, उनके साथ क्या तकलीफ़ें हुई, क्या ज़ूबतें हुई, और कैसे आज उनका बाकायदा कश्मीरी होने का हक छीना जा रहा है पाकिस्तान। और ये आज़ाद कश्मीर के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है, तो कारी साहब सर, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा जो आपसे एक सवाल होगा कि आप जरा वो बताएं कि आपकी फैमिली ने कैसे हिजरत की, आप कैसे पाकिस्तान में आए, क्या हुआ आपके साथ यहाँ पर आने के बाद। एक दफ़ा आप अवाम को आज ये बताएं। देखिए 1948 में मेरे वालिद साहब जो थे वो तकरीबन 12 साल के थे। तो ये रजोआ एक गांव था हमारे दादा का, और खटुआ जो है वो हमारे नाना जी का था। ज़िला राजौरी हमारे साथ लगता था। वहाँ पे जो डोगरा फौज है उसने हमारे गांव को जला दिया, घरों को। जब ये लोग आया करते थे वैसे भी, तो 2-4 महीने बाद वो हम भाग जाया करते थे, और 8-10 दिन के बाद हम वापस चले जाते थे। तो इसी तरह हमने समझा कि इस बार भी ऐसा ही है। हमारे जो नाना थे वो वहाँ खाते पीते थे, ज़मीनें थी, बागात थे, गाय भैंसें थी। हम जब वहाँ से निकले तो ये जो मकई के वो लगाते हैं ना फुहारे, 9 जो है वो देसी घी के वो बड़े वाले गड़बे उसमें छुपा के आए थे कि ये सेटल हो जाएगा, डोगरा फौज वापस चली जाएगी तो हम 8-10 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो फिर वापसी नसीब नहीं हुई। रास्ते में मेरी नानी जो थी वो थी अपना हमिला थी, तो रास्ते में डिलीवरी हो गई। तो नाना फिर वापस गए वहाँ से घी लाने के लिए, एक गड़वा वहाँ से निकाल के लाए वो। तो उन्होंने बताया कि वो सब के घर जल गए हैं और हमारा भी आग लगी हुई है खेतों में। खैर अब वहाँ से खुरट्टा पहुँचे। खुरट्टा हमारे दादाजी के 2 चचाजाद भाई थे, आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ पप्पू हमारी ब्याही हुई थी, और बच्चे की कस्टडी का केस चल रहा था। और दादा मेरे वहाँ मीरपुर महाराजा की अदालत लगती थी, वहाँ को केस तारीख भुगत की, तो पैदल जाया करते वहाँ। यहाँ जब हम कश्मीर में पहुँचे, मतलब ये कि अपने खुरट्टा, तो होना तो ये चाहिए था कि हम कश्मीर से उजड़ के आए थे जम्मू से, तो हमें जम्मू वालों को सेटल करना चाहिए था ना, हमारी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें जगह देनी चाहिए थी। हुकूमत जो है उसको, हुकूमत तो ऐसे यहाँ थी कोई नहीं, वो भी ऐसे ही थे जैसे गांव, मतलब एक है वो इंडिया में चला गया तो गांव का निज़ाम चल रहा था, पाकिस्तान में आ गया तो भी गांव का निज़ाम चल रहा था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसी तरह वो चल रहा था। फिर हमें ये लोग जो है वो, जो हमारे रिश्तेदार भी थे वहाँ पे खुरट्टा में, आज भी है माशाल्लाह बड़ी बरादरी है, कोई करीब नहीं लगा। और ये नेचर है, ये पहाड़ी नेचर है, इसमें आपको मरवत और कोई नज़र नहीं आता। हमने आज तक देखा कि वहाँ से ये तजर्बा हुआ है। हमें फिर लेकर गई हुकूमत, पाकिस्तान हुकूमत ने एक महकमा बनाया था आबादकारी पनागज़ीना करके, तो वो आबादकारी महकमा था, वो हमें मीरपुर ले गए, मीरपुर कैंप में उन्होंने रखा। वहाँ से फिर हमें वाह कैंप लेके आया, यहाँ कोई 4 साल उन्होंने रखा। मेरी 2 फूफियाँ यहाँ कैंप में पैदा हुई, एक चचा पैदा हुए, ऐसे करके
تو یہاں میرے دادا جو ہے وہ فورمین ہوا کرتے تھے یہاں پہ جو کام کاج کروانے والے. اس کے بعد پورے پٹھوار میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں مہاجر نہیں ہے. یہاں آپ نکلیں چکوار روڈ پہ تو آپ کو دائیں بائیں جو ہے وہ بستیوں میں، سکھوں میں، ہرنال میں، پھر آگے دولتالہ، پھر نڑالی، یہ سارے مہاجر سیٹل ملیں گے آپ کو. ایک کارڈ ملتا تھا، راشن کارڈ اس کو کہتے تھے، 6 بندے اس پہ ہوتے تھے ایک کارڈ پہ. اس ایک کارڈ پہ 100 کنال حکومت زمین الاٹ کی پاکستان نے کی. ہمیں شناخت پاکستان نے دی. ہم لٹے پٹے آئے تھے، زمین کشمیر کی ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہمیں پاکستان کی زمین ملی. سارا کشمیریوں کو ہمیں دینا چاہیے تھا، جو آج اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں. اگر یہ کشمیری ہوتے تو کشمیر والوں کو کے ساتھ ان کو پیار ہونا چاہیے تھا نا. 90s میں جو وہاں سے مہاجر ہو کے آئے، اصلی کشمیری، ویلی والے کشمیری جو کشمیری زبان بولتے ہیں، ان کو بھی یہ مہاجرین کہتے تھے. خود کو بڑی اعلیٰ قوم سمجھتے تھے، بلو بلڈ والے. ان کو الگ گاؤں سے رکھا ہوا تھا، آنا جانا کو نہیں، سلام دعا کو نہیں. زلزلہ آ گیا وہ بھی دب گئے، یہ بھی دب گئے، نکل کے ابوظہبی یہ گئے. میں 50 سال ابوظہبی رہ کے آیا. ہم وہاں شیخ زاید ملٹری ہاسپٹل تھا جہاں یہ ایڈمٹ تھے، ہم وہاں جایا کرتے تھے. وہاں جو ہے وہ گڑی دوپٹہ کی لڑکی ہے، اور یہاں وہ مہاجر لڑکی ہے. اس کے سامنے بالکل جو گڑی دوپٹہ کے ساتھ ان کا کیمپ تھا، وہاں آپس میں دونوں بات نہیں کرتے تھے. یہ حالت تھی. پوچھا پہ کیوں آپ کو؟ وہ کہتی جو وہ اس اور مہاجرن. یہ ٹپیکل جملہ ہوتا ہے. جو لے مین ہوتا ہے نا وہ سورا ہوتا ہے، سورا سوری اور ہوتا ہے. تو یعنی ان کا رویہ کشمیری جو دیکھ کے گئے ہیں نا وہاں سے واپس، وہاں انہوں نے سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ کشمیر ہمارا یہی ہے جو ہم ہیں، ہم یہی بس کشمیر ہے. اس طرف کشمیر کوئی نہیں ہے. اس طرف والے انسان، ان میں انسانیت ہی نہیں جو نے ان کے ساتھ کیا. حالانکہ وہ مہاجر تھے، ان کے لیے ان کے اندر رحم کا جذبہ ہونا چاہیے تھا. یہ قربانی کرتے وہاں دے کے آتے ان لوگوں کو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے. یہ وہ کچھ درم کمانے نہیں تھے، وہ تو کافروں کے مارے ہوئے یہاں آئے تھے. تو ان سے ہم رحم کی بھیک مانگیں گے؟ تو ہم جب یہاں اجڑ کے آئے تو ہمیں پاکستان نے دیا جو بھی دیا. ایک کو نہیں دیا. جتنے اجڑ کے آتے جو شہروں میں گئے ان کو شہری زمینیں ملی، جاگیریں ملی، نہری علاقے میں ملی، ہمیں پٹھوار میں ملی، لیکن زمین ملی. ایک گاؤں ہو گیا ہمارا، ہمارے مردے وہاں دفن ہو گئے، ہماری ایک شناخت بن گئی. ایک ووٹ تھا ہمارا کشمیر پر ادھار اس خون کی. میرے نانا جب چلے ہم تو 9 فیملی کے بندے رستے میں مارے گئے. 3 بہنیں بچی، ایک میری والدہ، 2 میری خالائیں. ہمیں ان قربانیوں کے صلہ ایک ووٹ تھا ہمارا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ ہمارے باپ دادا کبھی کشمیر سے آئے تھے. اب وہی ووٹ یعنی دینے کی بجائے ہم سے وہ ووٹ بھی چھینا جا رہا ہے. اچھا سر، میں یہاں پر نا ہماری آڈینس کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہے، آپ میں سے کوئی سیالکوٹ سے ہے، کوئی لاہور سے ہے، کوئی گجرانوالہ سے ہے، کوئی مردان سے ہے، نوشہرہ سے ہے، کراچی سے ہے، حیدرآباد سے ہے. آپ نے ایک لمحے کے لیے بس یہ سوچ لیں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کا کہیں اور تعلق نہیں اور آپ کو نا اپنے شہر سے بدر کیا جا رہا ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا شہر چھوڑ دینا ہے. تو فرض کیا آپ میں سے کوئی بھائی لاہور بیٹھا ہے اور اس کو شہر بدر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کا باہر کوئی واقف نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ لاہور سے اٹھے گا تو وہ کدھر جائے گا؟ وہ بیچارہ شیخو پورہ چلا جائے گا. کوئی سیالکوٹ سے اٹھے گا وہ نارووال چلا جائے گا. کوئی گجرانوالہ سے اٹھے گا وہ وزیر آباد چلا جائے گا. کہ آپ اپنے شہر کے جو ارد گرد کے مضافات کے علاقے ہیں، ہر نیچرل ایک چیز ہے کہ آپ ادھر جائیں گے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ جس طرح سر بیٹھے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مضافات کے علاقے میں جاتے ہیں، ان کو کوئی بیچارہ چکوال جا رہا ہے، کوئی ادھر روات جا رہا ہے، کوئی جی سیالکوٹ جا رہا ہے، کوئی کراچی جا رہا ہے، کوئی بلوچستان جا رہا ہے. تو مطلب یہ کوئی بھی بندہ اپنی خوشی سے نہیں کرتا. کچھ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپنے وہ علاقے جہاں پر انہوں نے پوری عمر گزاری ہے ان کے مضافات میں بھی نہیں بچ سکتے تو ان کو یہاں پر آنا پڑ رہا ہے. تو سر یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کے فیس بک پہ آپ آج سے 1 سال پہلے سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت لوگ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے. بڑے لوگ آ کر کہتے تھے جی یہ تو حقوق کی تحریک ہے، آپ ہمارے حق کی تحریک کے اوپر ایسے سوالات کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو 1 سال پہلے کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، ہم بھی تو انہی میں سے ہیں نا. یہ بھی جموں کے ہیں، ہم بھی جموں کے ہیں.
جب 2005 کا زلزلہ آیا تو ہم نے راولہ کوٹ میں انسٹیٹیوٹ فار اسلامک اسٹڈیز کھڑک روڈ پہ جو تھا اس میں تقریباً 90 بچے جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیے، یعنی وہ تھے وہاں اس انسٹیٹیوٹ میں، لیکن ان کی یونیفارم، ان کی کتابیں، ان کے کھانے پینے کا، بستر کا، تعلیم کا خرچہ جو تھا وہ ہم دیتے تھے، 200 درہم پر منتھ دیتے تھے ہم. تو وہ یہاں میں وزٹ کرتا رہتا تھا، آ کے دیکھتا رہتا تھا بچے. پھر وہاں میٹرک کا بھی تھا، حفظ کا بھی تھا، درس نظامی بھی تھا، دور حدیث بھی تھا، یعنی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ساتھ. آج بھی وہ انسٹیٹیوٹ قائم. تو یہاں کے لوگوں سے ملتے جلتے تھے ہم، بات ہوتی تھی. وہاں بھی ابوظہبی میں بھی میرے بہت سارے دوست جو تھے وہ راولہ کوٹ سے تھے، پلندری سے تھے، اسی طرح ارد گرد کے علاقوں سے، سارے نماز جمعہ وغیرہ ادھر ہی آ کے پڑھتے تھے. تو مولوی سے نا لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اپنے اندر کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. تو وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہمارا اس طرح سے ہمارا مقصد ہے اور فلاں ہے ڈھینگے. ہماری جتنی بھی بعد میں جماعتیں بنی وہاں ہی تقریباً بنی. UAE مرکز ہوا کرتا تھا ان سرگرمیوں کا نا. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید حکومت پاکستان کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ آہستہ آہستہ گھیر کے ہنکا کر کے کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے علاقے کو، اپنے نوجوانوں کو. مطالبات کیا ہیں؟ ان مطالبات میں انہوں نے 3 مطالبات رکھے ہیں اور باقی سارے عوام کے رکھے، اور عوام پیچھے پاگل ہوئی ہے. حالانکہ وہ لوکل ہیں لیکن جو انہوں نے اس میں رکھے ہیں، آپ دیکھیں کتنی بڑی سازش ہے کہ اب جموں کی آبادی ہندو زیادہ، یعنی جو انڈین سائڈ پہ جموں ہے ہندو زیادہ، ٹھیک. مسلمانوں کو انہوں نے بھگا دیا تھا وہاں سے، رہتی کسر اس طرح نکل گئی. اب اگر آپ جموں کے، ہم آپ سے کیا لیتے ہیں؟ یہ جو 12 سیٹوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے MNA کو آپ کتنے خرچہ دیتے ہیں؟ وہ خرچہ بند کر دینا یار. وہ تو آئین کی بات نہیں ہے نا، جو آپ نے مراعات دی ہیں وہ تو آپ نے لوکل قانون بنا کے دیے نا ان کو اسمبلی میں. آپ وہ ختم کریں جو وہ آپ سے لیتے ہیں. آپ ان کی گاڑی لے لیں کہ اپنی گاڑی لو بھائی، آپ پیٹرول نہ ان کو دیں فری میں، آپ ان کو گارڈ نہ دیں یار. جن سہولیات کا آپ کو آ کے وہ کھاتے ہیں وہ ان کا کر لیں، آپ سسپینڈ کر دیں ان کی. آپ آئینی اس میں ان کا ووٹ کا وہ جو کر دیں گے، یہ وہ ووٹ نہیں دے سکتے، آئین میں ترمیم کا ووٹ نہیں دے سکتے، باقی قانون سازی میں دے سکتے. یعنی ڈھیر سارے رستے ہیں ان کو مینٹین کر، لیکن آپ ان 12 کو نہیں، آپ وہ جو 50 لاکھ بندہ ان کو ووٹ دینے والا ہے، آپ اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. مقصد ہمیں بے شناخت کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، کچھ بھی نہیں. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ جو بیلنس تھا، توازن تھا مسلم اور ہندو کا، یہاں ویلی میں تو مسلمان ایسی سمجھ لیں کہ 2/3 میجارٹی ہے ان کی، وہاں تو ان کو کوئی ڈر ہی کوئی نہیں. مسئلہ سارا جموں کا تھا اور یہ سارا کوٹا تک جموں ہی ہے. جس طرح تقسیم پاکستان کے وقت اس وقت قادیانیوں نے کھڑے ہو کر کہا، میمورینڈم لکھا کہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ہم تو نئی امت ہے، ہمارا نبی نہیں آیا اور ہمارے ہر چیز ان سے جدا ہے، تو ہمیں مسلمان نہ کنسیڈر کیا جائے. انگریزوں نے کہا اوکے، آپ کو مسلمانوں سے نکال دیا گیا، اب یہاں بیٹھے، ہم فیصلہ کر کے آتے بعد میں. یہ سر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ مزید اس پہ روشنی ڈالیں. تو یہ مطلب قادیانیوں نے ایسا کیوں بولا، اس کی کیا وجہ؟ ان کو یہ کسی نے چابی دی نا، جس طرح ان کو دی ہوئی ہے آج کل، جی کہ تمہیں الگ سٹیٹ مل جائے گی. اس وقت سٹیٹوں کا کر لو، راجے واجواڑے وہ تھے جن کے پاس کوئی 10 مربع زمین تھی، 20 مربع، وہ اپنے علاقے کا وہ قانون ساز تھا اپنے علاقے کا. ان کو کہا گیا کہ آپ کو قادیان مل جائے گا، یہ آپ کی سٹیٹ بن جائے گی قادیان، لہذا یہ اس میں اٹھ کے انہیں دے دیا. انہوں نے ان کو مسلمانوں سے مائنس کر دیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں جو تحصیل فیروز پور میں وہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی. وہ انڈیا کو مل گیا، انڈیا کو وہ تحصیل کیا ملی، انڈیا کو کشمیر بھی ساتھ مل گیا. اچھا، تو مطلب اگر وہ فیروز پور نہ ملتا اس ٹائم تو وہ
کشمیر پاکستان کشمیر اور اس کے ساتھ کشمیر رستہ ہی کوئی نہیں نا, یہ اسی سے ایک پل ہے جس نے جوڑا ہوا انڈیا کے ساتھ کشمیر کو. کشمیر سارا تو پاکستان کے ساتھ ملتا ہے. یہ تو ہمیں کبھی چیزیں پڑھائی نہیں گئی, میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں یہ بات. تو وہ اس تحصیل نے کشمیر بھی انڈیا کو دے دی. آج بھی وہ ایک پل, وہ جب تحریک تھی نا زور پر, تو کشمیری مجاہدین نے کہا تھا کہ اگر پاکستان 24 گھنٹے میں یہاں سری نگر پہنچنے کی گارنٹی دیں ہمیں تو ہم وہ پل ہی اڑا کے رکھ دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ انڈیا کا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے. ایک پل ہے صرف, تو وہ اس تحصیل سے گزرتا ہے. وہ اسی طرح یہ لوگ بھی ہم کو اگر ہمارا ووٹ ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اتنے لاکھوں مسلمان ہیں ان کو انہوں نے بے شناخت کر دیا. ہم جموں کے ہے ہی نہیں ہے, باشندے ہی نہیں ہے, ہمارا ووٹ کا حق نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ نے جموں پلیٹ میں رکھ کر انڈیا کو دے دیا, اور انڈیا آ کے منگلا پر بیٹھے گا کیونکہ میر پر بھی جموں ہے. یہ کوٹا کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا آپ کا پل, یہ کوٹلی اور یہ سارے جموں ہیں. یہ پورا جموں پاکستان کی بغل میں آپ نے خنجر گھسیڑ دیا, سمجھ لیں وہ انڈیا بنا دیا آپ نے جموں کو. یہ سر مطلب پوری چیز جون سی ہے, یہ پوری ایک سازش ہے. یہاں پر یہ بیٹھ کر کہتے ہیں جی ہم تو شہید مقبول بھٹ کے اصولوں پر کھڑے ہیں. یہ مقبول بھٹ کون تھے اور یہ کیا تھا سر؟ کہ مقبول بھٹ صاحب جو تھے ان کی وجہ سے بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے گیا ہے. انہوں نے جہاز اغوا کیا جی 1970, اور انڈیا نے وہ جو پاکستان اور اس کے اپنی سپیس بند کر دی پاکستان کے لیے. اور اس وقت بھی لگتا بھی تھا کہ بھائی انڈیا ظلم نہیں کر رہا, ٹھیک کر رہا ہے, اس کا جہاز اغوا کیا گیا, لہٰذا اس نے سپیس بند کر دی. ہمارا رستہ اس کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا بنگلہ دیش کے ساتھ, مارے گئے, ہاتھ باندھ کے مروایا. ایک غلطی کی ایسی انہوں نے, یہ سچویشن اسی طرح کی ہوتی ہے. چھوٹی سی غلطی, ایک فیوز اڑتا ہے یار 4 آنے کا, اور آپ کے پورے گھر کی بجلی بند ہو جاتی ہے, اے سی بھی بند ہو جاتے, اوون بھی بند ہو جاتا, فلاں چیز بھی بند ہو. ایک چھوٹی سی غلطی سیاست میں بہت بڑا نقصان کر جاتی ہے. سر یہاں پر اب ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ جو ان کو برات مل رہی ہیں, جیسے یہ سرکاری نوکریوں کا جو کوٹا ہے, جو یہ یونیورسٹیوں میں کوٹا ہے, جو یہ CSS کے سول سروسز کے امتحانات میں ان کا کوٹا ہے, یہ جو آٹا ہے, بجلی ہے, یہ سارا کچھ ہے, تو یہ تو پاکستانی ریاست ان کو اس لیے دے رہی ہے کیونکہ ہم نے کشمیر کاز کو زندہ رکھنا ہے, اور ہمیں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں, جو آپ لوگوں کے خاندانوں نے قربانیاں دیں, پاکستان کو اس کی قدر ہے, اور آپ کی وجہ سے پھر ان کو بھی نوازا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ بھی کشمیری ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار چونکہ کشمیر ایک ہے, یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں, تو ہم سب کو ایک ہی ترازو میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو سے یہ آپ کے ساتھ مطلب جہاں پر ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ جی یہ تو احسان فراموشی ہو رہی ہے, لیکن ہمارا تو کوئی اتنا ہے بھی نہیں, سب سے زیادہ تو یہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. نقصان ہمارا ہو رہا ہے. مسئلہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی وفا دیکھیں, آپ پاکستان کا دل گردہ آپ دیکھیں. انہوں نے بالکل وہ جو انصار والا تھا نا, جو سنت تھی وہ ادا کی ہے. یہ ہم پر پابندی لگاتا ہے کہ تم کشمیر کا ووٹ نہیں ڈال سکتے. پاکستانی نیشنلٹی لے لیا نا, ڈومیسائل تمہارے پاس پنڈی کا ہے, تم یہاں کا ووٹ دے سکتے ہو, تم کشمیر کا ووٹ نہیں کر سکتے. یہ پابندی لگاتے تو اچھا بھی لگتا. ہم مکمل نیشنل ہیں, ہماری زمینیں ہیں بھائی یہاں پر جدی پشتی. تو یہ لیکن نہیں کہا تم وہاں کا ووٹ تمہارا ہم حق نہیں چھینتے, تم یہاں بھی ووٹ دو, تم وہاں بھی ووٹ دو. یہ تمہارا حال ہے, وہ تمہارا فیوچر ہے تمہاری نسلوں کا, اس کی تقدیر تمہارے ووٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کام ہمارا مشن از کشمیر کی آزادی, قربانی پاکستان دے رہا. ہمارا ووٹ اس نے زندہ رکھا ہوا ہے جس طرح آکسیجن کے مریض کا وہ اس پہ پائپ پہ رکھ کے بندہ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے. یہ شوکت صاحب تو جناب علی وہ بندہ ہے جو ہماری آکسیجن کی پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. نہیں وہ تو آپ کا مشکوک ہے. او بھائی صاحب جب اقوام متحدہ آئے گی, جب یہاں ریفرینڈم ہوگا تو سب کا DNA بھی چیک ہوگا, تم کتنے کشمیری ہو یہ بھی پتہ چل جائے. پھر DNA کی بنیاد پر ووٹ کے فیصلے ہوں گے. پھر تو صحیح ایک اب ان کا ایک اور ایک موقف سامنے آیا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم تیتری نوٹ بارڈر کے پار چلے جائیں گے اور ہم یہ کریں گے. تو آپ تو چونکہ آپ کے سارے رشتہ دار بھی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں, ساری صورتحال آپ جانتے ہیں. ایک اور یہ بیانیہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جی وہ والا کشمیر بڑی ترقی کر گیا, وہاں پر لوگ خوشحال ہیں, اور یہاں پر ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو آپ سر چونکہ اینی شاہد ہیں, آپ کے رشتہ داروں سے رابطے بھی ہیں, آپ ذرا اس چیز پر ہائی لائٹ کریں کہ کون سا کشمیر آگے چلا گیا اور کیا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گھر والے دروازہ نہیں کھول رہے اور مہمان باہر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم دو دو ہو کے سو جائیں گے. وہ انڈیا تمہارے وہاں بندے مارا, تمہاری عصمتیں لوٹ رہا ہے, آدھی نسل اس نے آنکھوں سے معلوم کر دی ہے, بچے 14 سال ہو گئے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, تم ان سے ٹماٹر خریدنے چلے ہو. پاکستان سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ پاکستان نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں ہر چیز سستی فراہم کیا اس نے, تم فنے خان ہو. تمہارے 2 دفعہ ختنے ہوئے ہیں کہ تم 3 روپے بجلی لو اور ہم جناب بل کریں. پیسے دے کے منہ مانگے پیسے دے کے منگلا کی زمین خریدی ہوئی ہے پاکستان نے, اس پہ تم یو کے گئے ہو, تم وہاں کے نیشنل بنے ہو, تم نے پاؤنڈاں کمائی ہیں اس پیسے سے, وہ تو خریدا پاکستان. اپنے 3 دریا بیچ کے اس نے یہ ڈیم بنایا پاکستان نے. تمہارا پاکستان پر اس ڈیم کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ جی یہاں جو ہمارا ڈیم ہے اور ہمیں بجلی اتنی سستی دی جائے؟ ہماری زمینوں سے, یہاں ہماری زمینوں سے تیل نکلا, ہماری جو گورنمنٹ کے الاٹ شدہ زمین اس سے تیل نکلا. ہمیں تو کسی نے 15 روپے نہیں دیے, ریگ لگا ہوا ہے, دگا دھپ پانی اسلام آباد تک وہاں سے گیس اور تیل بھی آتا ہے, لیکن ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں دیا, نہ ہم نے مانگا, نہ ہم نے وہاں محاصرہ کیا, نہ ہم نے آگ لگائی. اسٹیٹ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا, ریاست کے ساتھ. ماں صرف دینے کے لیے نہیں ہوتی, ماں کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. ریاستوں کی ماں کے جیسی, پہلے تم تو بیٹوں جیسے بنو, تم ماں کی ٹانگیں کاٹو اور تم کہو کہ ماں تمہارے ساتھ ماں والا سلوک کرے گی. سر یہ آپ کو پھر لگتا ہے ہم نے لاڈ پیار سے بگاڑا؟ بالکل, اور کچھ ہے ہی نہیں. ان کا غصہ بھی حکومت ہمارے اوپر اتارتی ہے, ان کو کچھ نہیں کہتے. بھائی صاحب اگر ہم مہاجر یہاں سے جانا بند کر دیں, ہم سارے رستے ہم بند کر دیں, ہمارا ووٹ ختم کریں, یہ ہم بیٹھ جائیں وہاں پہ, یہاں سے کچھ نہیں جائے گا, نہ آٹا جائے گا, نہ کوئی چاول جائے گا, نہ کوئی اور چیز یہاں سے جائے گی. میں دیکھوں گا وہاں کے درختوں کے ساتھ کیا لگتا ہے اور کیا یہ کھاتے ہیں. پھر کشمیر میں ہے کیا؟ یہیں سے تو لے کے کھاتے ہیں. جب ادھر ظلم ہو رہا تھا, 2 سال کرفیو لگا کے اس نے گھروں میں گھس کے جناب علی اس نے مارا بھی ہے, بھوکے مارے ان, تب یہ کمیٹی کیوں نہیں نکلی؟ یہ اگر کشمیریوں کے حق کے لیے لڑتی ہے تو ان مظلوموں کا کوئی حق نہیں تھا. انہوں نے تتری نوٹ پہ جا کے کوئی مظاہرہ کیا ہے؟ سر میں نے یہ مار کے حق کے دوران ان کی ایک قیادت کو نہیں دیکھا جس نے کوئی بیان دیا. پہلا گولہ وہاں گرتا ہے تو ہمارے رشتہ دار بس اور ٹرک بھر کے آ کے گجر خان ہمارے یہاں مہمان بن جاتے ہیں. یہ اتنے دلیر, یہ تحفظ کرنے والے, وہاں بھی پاکستان کا فوجی مرتا ہے. اچھا سر, اب ایک اور سوال یہاں پر جنم لے رہا ہے کہ میں نے شوکت میر کی تقریر بھی سنی. تقریر میں جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے مہاجر سیٹوں سے, وہاں پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو مہاجرین ہیں ان کی تو 3 نسلیں پاکستان میں پلی بڑھی ہیں, تو یہ کیوں کشمیر کے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یو کے میں آزاد کشمیر کے لوگ رہتے ہیں ان کی 3 نسلیں یو کے میں پلی بڑھی ہیں, لیکن وہ ووٹ بھی کر رہے ہیں, وہ الیکشن میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, ان کی ایک سیٹ بھی ہے. تو ان کے ساتھ جو سے مختلف سلوک کیوں؟ کیا یہ روپے اور پاؤنڈ کا فرق ہے, ان کی کرنسی آئی ہے لہذا ان کے حقوق بھی آئی ہیں. ان کی نسلیں, وہ ان کی نسلیں نہیں ہوئی. جب تنازع تھا 48 کا, جب یہ تنازع بنا تب سے ان کی نسلیں, یہ 10 سال کے بچہ عورت جمتی ہے یہاں پہ, 9 مہینے بعد نہیں جمتی. ان کی نسلیں اتنی نہیں گزری جتنی ہماری گزری ہیں. یہ کشمیری کا کشمیری رہ گیا اور ہماری نسلیں بڑی تو وہ کشمیری نہیں رہے. یہ بات تو پاکستان کو کہنی چاہیے, ہمارا ووٹ ختم کرنا چاہیے. اس کو تو کوئی تکلیف نہیں پاکستان کو. اچھا سر, اب میں آپ سے ایک آخری سوال کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ نے ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اب جہاں پر یہ ایک موجودہ صورتحال یہ لے آئے ہیں, اس کا کیا حل ممکن ہو سکتا ہے اور کیا حل ریاست پاکستان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, کرنے والے تو یہ تو ان کے سوچنے کا کام ہے نا, وہ تنخواہ لیتے ہیں یہ سوچنے کی, ان کی ڈیوٹی ہے. ہمارا تو مشورہ ہی ہے نا, اور ہمارے مشورے کی, ہمارا اسمبلی میں مشورہ ہو تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ سے تو ووٹ کا حق چھینا جا رہا ہے, کشمیری نہیں, آپ کو تو کشمیری نہیں مان رہے, ہمیں تو کوئی کشمیری نہیں مان رہا, تو ہمارا مشورہ کس نے ماننا ہے؟ لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ریاست کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ریاست ہوں. یہ کوفے میں بہت ہو رہی تھی, چوریاں ہو رہی تھی, تو قانون بنایا گیا کہ مغرب کے بعد جو شخص شہر کی دیوار کے باہر ہوگا اس کو چور سمجھا جائے, اس کے ساتھ چور والا سلوک کیا جائے گا. تو لوگ مغرب سے پہلے اپنے سارے جانور وغیرہ سمیٹ کے
شہر کی دیوار کے اندر آ جاتے تھے، وہ جو اس کے گر چار دیواری پھری ہوئی تھی. ایک دن ایک بندہ جو تھا اس کی بکری بھاگ گئی، دور نکل گئی، پکڑتے پکڑتے شام ہو گئی، نہیں واپس آ سکا. وہ باہر بیٹھا ہوا تھا کہ صبح گیٹ کھل گیا تو اندر جاؤں گا. وہ پہرے داروں نے پکڑ لیا، لے کے گورنر کے پاس آ گیا. اس نے کہا جی یہ بکری میری ہے اور چوری کی نہیں ہے، اور میں اس طرح اس کے پیچھے گیا اور یہ بھاگ گئی اور دور چلے گئے. تو گواہ بھی اس نے بلا لیے، پڑوسیوں نے گواہ بھی دی کہ یہاں اس کی. تو خلیفہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دلیلیں تمہاری ساری صحیح ہیں، ثابت ہو گیا کہ یہ بکری چوری کی نہیں، لیکن ہمارا تو قانون ٹوٹا ہے نا، اور تمہیں پتر اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تمہیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی تاکہ قانون کا خوف لوگوں پر آئے، لو کہ قانون ہے. اس نے کہا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹوا دیا. اس کے بعد لوگ عصر کے وقت ہی واپس آ جاتے، پھر مغرب کا کوئی انتظار نہیں کرتا تھا. اب اسٹیٹ کو یہ کرنا پڑے گا، پیار دے کے بہت دیکھ لیا ہے، اب نامینیٹ کریں اس فتنے کے سرغنہ کون ہیں اور لوگوں کو گمراہ کون کر رہے ہیں. آپ جا کے وہ افغانستان کے غاروں میں قیادت نہ ڈھونڈیں، آپ یہاں قیادت ڈھونڈیں، یہاں سارا زور لگائیں، یہاں فوکس کریں، ان کو پکڑیں، ہر قیمت پر پکڑیں. عوام کو کچھ نہ کہا، وہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اس قیادت کو پکڑیں، اور ان کو اللہ پاک نے فرمایا فشرد بہم من خلفہم، ان میں سے جو تمہارے ہتھے لڑائی میں چڑھ جائیں اتنا مارو کہ ان کے پچھلے بھی عبرت پکڑیں اس سے. ان کو ایسا بھی ہر دفعہ آپ چوسنی ان کو پکڑا دیتے، ہر دفعہ او بھائی اب زمانہ گزر گیا، اب چوسنیوں سے کام نہیں چلے گا. یہ کشمیر اب پاکستان کا حصہ بن، 12 جو ہماری ہے نا، جس ترمیم کے تحت ہماری سیٹیں بنی ہیں، پاکستان کے آئین میں سے وہ ترمیم نکال دی، اس میں ہماری 12 سیٹیں بھی ختم ہو جائیں گی. یہ جموں کی وہ جو سرکاری حیثیت میں آزاد ریاست، آزاد ریاست، آزاد ریاست، ٹماٹر کوئی نہیں تمہارے پاس تو آزاد ریاست ہے. یہ ان کو ہیضا ہو گیا آزاد ریاست سن کے. ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ پوچھتے نا وہ کون ہے، آنا چاہتے نا پتر ہے پنجاب سے آیا یا بونے تو آیا، یعنی نچلی زمین سے. اب کہتے پاکستانوں آیا. یار تم بھی پاکستانی ہو، تم کون انگلینڈ والے ہو؟ کس پاسپورٹ پہ انگلینڈ جا رہے؟ پاسپورٹ پہ لکھا پاکستان، تمہارے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا پاکستان، تم کس ہوا میں رہتے ہو؟ تم بھی پاکستانی ہو. یہ پاکستان نے تمہاری عادت خراب کی ہے. یہ گلگت بلتستان کو بنایا نا صوبہ، بناؤ اس جموں کو بھی، راولہ کوٹ اور یہ مظفر آباد اور یہ سارے صوبہ بناؤ اور پاکستان میں شامل کرو انہیں. انڈیا نے کر لیا نا، تم کو اسی دن کر لینا چاہیے تھا. تم کو بھی اس کو قوم متحدہ نے کچھ نہیں کہا، تمہیں کس نے کیا کہنا تھا؟ اگر حل ہونا ہوا مسئلہ ٹھیک، نہیں تو یہ جو کنٹرول لائن ہے یہی بارڈر ہے ہماری، اور پاکستان یہاں تک، اور سارے صوبوں کے حقوق برابر ہے. NFC ایوارڈ میں بھی ان کو لے لو اور ان کو پاکستان کے طور پہ چلاؤ. یہ لاڈ ختم کرو. آج بھی تم نے ختم کرنا ہے، 10 سال بعد بھی ختم کرنا ہے. آج 10 مریں گے، سال بعد 100 مرے گا. سال پہلے تم کر لیتے تو کسی نے بھی نہیں مرنا تھا. اچھا سر، میں انٹرویو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوال ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ بھائی صاحب نے بیٹھے اب آتے جا رہے ہیں. اب سر ایک اور سوال، جب یہ کشمیر کی آزادی کی لڑائی 1947 میں لڑی جا رہی تھی، تو آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آزاد کشمیر والے کہتے ہیں کہ یہ پورا آزاد کشمیر ہم نے خود آزاد کروایا، اور اسی طرح ہی ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبائل نے آزاد کروایا، پھر ایک آتا ہے کہ جی پاکستانی فوج اور قبائل نے کروایا. تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ تو اینی شاہد تھے اور آپ کی فیملی نے سب دیکھا، تو یہ اصل میں ان کو آزاد کروانے میں میجر رول کس کا تھا؟ اصل مسئلہ یہ کہ جب لڑائی ہوتی ہے نا اور اس میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، تو پھر اس میں طے نہیں ہوتا کہ بھائی ڈنڈا کس نے مارا تھا اور یہ کس کے ڈنڈے سے مرا، اور پتھر کس نے مارا تھا اور کس کے پتھر سے یہ مرا ہے. یہ جو ہجوم کا ہوتا ہے نا پرچہ، وہ نکل سارے فریق بری ہو جاتے چونکہ کنفرم نہیں ہوتا کس نے کیا. اس میں بعض علاقے جو ہے وہ راولہ کوٹ والوں نے، وہ جو ان کے تھے گن مین، انہوں نے کیے. بعض علاقے بلایا گیا ان کو قبائل کو، انہوں نے کیے. کچھ لوگ جو ہے انہوں نے خود اپنے علاقوں کا دفاع کیا، اور کچھ تک وہ پہنچے ہی نہیں. میں نے وہ آلریڈی یہ جو کھیرٹا سے اس طرف والے علاقے تھے وہ آلریڈی مسلم پاپولیٹڈ تھے، اور اس طرف ہندو آئے نہیں خوف سے. کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس وقت.
تو یہ مکس کام ہوا ہے. کوئی باقی آپ ہماری فوج تو سری نگر تک گئی نا. بالکل صحیح. سر آپ کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے آپ نے ہمارے جتنے سوال تھے اس سے عوام کو آگاہ کیا, اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو بھی پتہ چلا ہوگا. تو دوستو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک نظریاتی لڑائی ہے اور آپ سب اس کے سپاہی ہیں. جو باتیں قاری حنیف صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ دیکھیں قاری حنیف صاحب پنجابی نہیں, کو سندھی نہیں, کو بلوچ نہیں, پختون نہیں, ان کا تعلق کشمیر سے ہے, مقبوضہ کشمیر سے ان کے خاندان نے ہجرت کی, انہوں نے اپنے پورے واقعات آپ کو بتائے. تو یہ آپ کو کوئی ہم نہیں بتا رہے, یہ کوئی پاکستانی اسٹیٹ کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ ایک کشمیر کا مہاجر آپ کو بتا رہا ہے. تو آپ نے جب بھی آپ کی سوشل میڈیا پر بحث ہوتی ہے, یہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو یہ دلائل آپ نے جا کر لکھنے ہیں, تو پھر آپ اپنے ملک کا جو قرض ہے وہ اتار سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, اور آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو لازمی شیئر کریں. اللہ حافظ.